खड़े होते हैं, सब खड़े नहीं होते। मुसलमान दुनिया के एक बड़े हिस्से के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। आप मेहनत करें, आपके लिए फायदा मंद है। I am young man. I have lot of time. दुनिया का कोई फतह करने वाला जब फतह कर लेता है उसका सर ऊंचा होता है, तलवार ऐसे होती है और वो अपने नारे लगवाता है। तब उसको रियलाइज हुआ कि वो I'm not a lad, I'm light. तो साइंटिफिक कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट के बैलेंस और इफेक्टिव यूथ कैसे बनाई जाए, ये हमारे नौजवानों के शऊर पर है। एक नौजवान अगर कलम की ताकत से अपनी आजादी मांगता है कि पाकिस्तान की आबादी का 70% नौजवानों का कबूल, सबसे पहले इल्म हासिल करेंगे। एक इनवाइट करता हूँ मुहतरम जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सुब्हानहु व तआला ला ताहिनु वला तहज़नु अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हम सब की जान है और बिल आखिर हम सब को उसी की तरफ लौट कर जाना है। करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को एक ऐसा सिरात मुस्तकीम अता किया कि जिस पर चलने का इनाम अल्लाह के यहाँ वसी जन्नतें हैं। मेरे लिए सादत की बात है कि मैं कौम के एक ऐसे तबक़े के सामने बात करने जा रहा हूँ कि जिन्होंने कल को कौम, मुल्क, मिल्लत की क़यादत और सियादत को संभालना है। और मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज से ठीक 5, 8 या 10 साल के बाद आप में से अक्सर लोग यहाँ पर लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासत के हवाले से या मजहबी रहनुमाई के हवाले से यहाँ पे खड़े होंगे और मैं वहाँ पर बैठ के आपकी बात सुन रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, इल्म किसी भी कौम, मुल्क, मिल्लत और उम्मतों के लिए एक ज़ेवर का मुकाम रखता है। और इस्लाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से अपने साबका मज़हब ईसाईयत, यहूदियत, सिखिज़म, बुद्धाइज़म, हिंदुइज़म का मुताला करने के बाद मैं इस बात को पूरे वसूख और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है कि जो ना सिर्फ तालीम हासिल करने की ताकीद करता है बल्कि उसकी तरगीब भी देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये वाहिद मज़हब इस्लाम है कि जिसके अंदर ये तालीम, इस्लाम का आगाज़, उसके मॉरल्स इकरा से शुरू होते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा जाए और जिस तरह उसमें तालीम और तरबियत के शौक़ और ज़ौक़ के हवाले से अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए। और फिर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के यहाँ इल्म से बेहतर कोई चीज़ होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें इजाफे की दुआ की तलकीन की जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज इसकी तरगीब नहीं बल्कि फजीलत भी बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना
ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے، ملزوم ہے۔ علم سے ہوتا کیا ہے؟ علم سے ہوتا یہ ہے کہ علم آپ کو خود شناسی میں معاون ہوتا ہے، اور جب خود شناسی آتی ہے تو خود شناسی سے پھر خدا شناسی آتی ہے۔ آج ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں علم تو پڑھ رہے ہیں لیکن آداب علم جو ہے اس سے محروم ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری یوتھ خود شناسی سے محروم ہے، اور خود شناسی سے آگے والا مرحلہ خدا شناسی، اس سے بھی وہ محروم ہوئی پڑی۔ اور اقبال سے میں نے پوچھا کہ اقبال، جب انسان خود شناسی اور خدا شناسی کے مراحل میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اقبال کہتے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ یہ علم کرتا ہے کہ جب انسان حقیقی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اوپر نہ صرف اپنے اسرار و رموز کھلتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور عرفان کے چشمے بھی اس کے اوپر پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود شناسی اور خدا شناسی کے دروازے کھولتا ہے تو پھر اس کی زندگی بے مقصد زندگی نہیں ہوتی، پھر وہ ایک با مقصد زندگی گزارتا ہے، جس کے بارے میں ارسطو کہتے ہیں کہ how is this possible؟ کہ جس اللہ نے انسان کو کروڑوں سال کولڈ سٹوریج میں اس کی ارواح کو رکھا ہو، how is this possible کہ دنیا میں وہ آئے اور وہ کہے کہ میں تو پرپس لیس لائف گزارتا ہوں، یا وہ کہے کہ میری زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، ایک تب پیدا ہوتا ہے جب وہ والدین کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور دوسری پیدائش اس کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ what is the purpose of my life۔ آج اکثر اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں ہمیں یہ تو پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے، میتھ پڑھایا جا رہا ہے، سائنس پڑھائی جا رہی ہے، بایولوجی پڑھائی جا رہی ہے، فزکس پڑھائی جا رہی ہے، لیکن یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ what is the purpose of your life؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تم کیا کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو؟ اور تم جہاں جاؤ گے، اقبال کہتے ہیں کہ میں خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے۔ آج اصل میں جہاں پر یوتھ کے جاب کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں، وہاں سب سے بڑا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو اس دنیا میں بیچا کیوں ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا پینا، رونا دھونا اور ختم نہیں، یہ تو اللہ کے ایک منصوبے کے تحت اس کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم شعور رکھتے ہیں اور ہم باشعور ہیں، تو پھر شعور کا تقاضا سمجھ لیجیے کہ انسان کی زندگی کے دروازے پہ جب شعور دستک دیتا ہے تو سب سے پہلا وہ سوال یہ کرتا ہے کہ یو کیم فرام ویئر، کہاں سے آئے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر اینڈ دیر، یہاں کر کیا رہے ہو، اور تمہارے یہاں سے جانے کے بعد ہوگا کیا۔ یہ شعور کی سب سے بنیادی علامات ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم باشعور ہیں تو پھر زندگی میں یہ تین سوال اگر ہم سے ہمارا ضمیر نہیں پوچھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم باشعور نہیں ہیں، ابھی ہم شعور کی اس دہلیز تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے کثیر عطا فرمائے محسنین والوں کو کہ انہوں نے انہی اغراض و مقاصد کے تحت یہ کہ اپنی یوتھ کو بتا سکیں یہ مسافر تو ہیں، یہ سفر تو کر رہے ہیں، ہر دن رات صبح و شام ہر لحظہ یہ محو سفر ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ یہ ایسے مسافر ہیں کہ جن کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، تو ایک پیدائش تو ہماری اس دنیا میں ہو چکی، لیکن دوسری پیدائش اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے۔ ان سے پوچھئے کہ what is the purpose of our life، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے ہمیں یہ پتا چل چکا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، شاید اس سے بھی 1-2 سٹیپس آگے ہوتے۔ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے
اور مسلمان سے بہتر کس کو پتا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں تو پیدا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اس کی اطاعت اور اتباع اور اس کی عبادت کی جائے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا پرپز آف لائف ایک تو یہ ہے کہ خدا کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے اب ہم نے اپنا سب الٹیمیٹ گول کیا رکھنا ہے۔ مجھے جب پتا چل گیا کہ میں نے عیسائیت سے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اسلام قبول کر لیا۔ تو قرآن و سنت سے پتا چلا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرحلہ باقی ہے اور وہ ایمان کا تھا۔ اس کے لیے کڑی محنت صبح و شام اعمال کے ذریعے، اور تیسری محنت محسنین کے درجے تک ایکسیلنس پرفارمنس کے ذریعے۔ میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال کیا منزل یہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا، اسلام قبول کر لیا؟ تو اقبال نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، ابھی تو تیرے اندر عقابی روح پیدا کرنی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال کہتے ہو ابھی تو مراحل باقی ہیں۔ میں نے کہا کہ اقبال یہ آسمانوں میں منزل کا کیا تصور ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ پرے ہے نیلی چرخ فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے۔ تو نے سمجھ لیا کہ تو نے بی ایس سی کر لی، تو نے ایف ایس سی کر لی، تم نے ماسٹر کر لیا، تم نے پی ایچ ڈی کر لی، تو منزل ہو گئی؟ تم نے فیکٹریاں لگا لی، تم نے کاروبار چمکا لیا، تم نے مارکیٹیں بنا لی، کاروبار خاندان دکان بنا لی، تو کیا تیری منزل یہی ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ یہ تیری منزل نہیں ہے، پر یہ ہے نیلی چرخ فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے۔ اقبال نے کہا کہ یہ پلانٹ، یہ کلسٹر، یہ سپر کلسٹر، یہ گلیکسیز، یہ ملکی وے، وہ بھی تیری منزل نہیں ہے، بلکہ تیری منزل کی طرف اٹھنے والے جو قدم ہیں یہ ان کی خاک ہے۔ یہ ستارے جو ہیں یہ تیری قدموں سے اٹھنے والی خاک کے ذرات۔ تو یہ میرے دوستو بھائیو بزرگوں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آخری بات کر کے وہ یہ کہ یورپ پہ اسلام کے احسان کے صفحہ اول پہ ایک حکایت لکھی، اور وہ حکایت یہ تھی کہ کسی نے لکھا کہ ایک شیر کا بچہ تھا، اور وہ شیر کا بچہ اپنے ماں باپ سے الگ ہوا اور گم ہو گیا، اور گم ہونے کے بعد وہ ایک گڈریے کو ملتا ہے، چرواہے کو ملتا ہے، اور چرواہا اس شیر کے بچے کو بیڑ بکریوں کے ساتھ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ بیڑ بکریوں کے ساتھ پلتا ہے تو وہ بھی بیڑ بکریوں کی طرح اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، ان کی طرح منمنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بار ایک لومڑی نے اس کو کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم you are not a lamb, you are a lion۔ اس نے کہا you can say، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں ایک شیر کا بچہ ہوں، میں لیم نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ذرا چشمے میں اپنے چہرے کو دیکھو۔ جب اس نے اپنی جد دیکھی، اپنے دان دیکھے، اس نے کہا ذرا اپنی آواز نکالو۔ جب اس نے اپنی آواز کو نکالا تب اس کو ریئلائز ہوا کہ oh, I'm not a lamb, I'm a lion۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں، کسی وقت قرآن و سنت کے چشمے میں اپنے چہرے کو دیکھیے گا۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہم بے مقصد اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہمیں ایک شیر کی سی حیثیت دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ نے اللہ کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے اس کائنات کو اس کے تابع کرنا ہے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیے، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ دین ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی سی دہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب قرآن و سنت کے چشمے میں اپنی شکل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم غلام قوم نہیں ہیں۔ We are not purposeless people۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آپ کا یہاں پہ آنا، میرا یہاں پہ بلانا، بات کرنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، اور محسنین والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے کثیر عطا فرمائے کہ انہوں نے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا۔ واللہ یحب المحسنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔